अस्सलामुअलैकुम। केबी टाइम के साथ मैं हूँ समर खट्टक। कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें अस्करी और जो सिविल क़यादत है उन्होंने शिरकत की। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पे बात हुई, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से जिस तरह से तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, फतवाहत समेट रहे हैं और मालूम हो रहा है इस तरह से कि जो आने वाले 6 महीने हैं तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे। ये जो सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान पे, इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, ये तमाम मामलात हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे वीडियो लिंक में ज्वाइन किया है दिफाई तज़कियाकार हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान। आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर मारिया, तालिबान जिस तरह से फतवाहत समेट रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और अफगान जो गवर्नमेंट है ऐसे में वो अंडर प्रेशर है। डॉक्टर अब्दुल्ला और जो अशरफ गनी है वो अमेरिका भी गए और अमेरिका को ये कायल करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस बात पे कायल हो जाएं कि अपनी हुकूमत के साथ मिलकर समझौता हो और तालिबान मुकम्मल तौर पे काबुल पे कब्ज़ा ना कर सकें। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि उनको किसी किस्म की उम्मीद नहीं दिलाई गई। आप क्या समझ रही हैं कि तालिबान जो जिस तरह से अभी 1 घंटे की मुसाफत में है काबुल से और कहा यह भी जा रहा है कि उस पर जल्दी वो कब्ज़ा कर लेंगे, फिर बगराम एयरबेस जो है वो अफगान फोर्सेस के हवाले भी कर दिया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया कितनी देर तक वो इस बेस को संभाल पाएंगे और इसकी बुनियाद पे जो हुकूमत है उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप क्या समझती हैं और ये क्या इसको मजबूत करने का बायस बन पाएगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है जब हम अफ़गानिस्तान और बिलखसूस जो हालिया मंजरनामा अफ़गानिस्तान में देखते हैं। सर फ़हरिस्त तो ये है कि इस वक्त जो अफ़गान हुकूमत मौजूद है उसके पस पुश जो है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के कुछ धाड़े उनके साथ मुंसलिक हैं। लेकिन जो अवामी तौर पर आप कह सकते हैं अमेरिका इस बात का फ़ैसला कर चुका है कि अमेरिकन अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला करेंगे। अब मसला ये है कि अभी तक उन्होंने अफ़गानिस्तान के सियासी हल के लिए कोई मुज़ाकराती अमल को कहीं भी जो है ना वुसअत दी है और ना ही उसके अंदर कोई जान डाली है। ये कहना कि तालिबान जो हैं काबुल के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, शायद ये वो सूरत हाल ना बने जैसे 1999 में थी, लेकिन ये बात वाज़े है कि फ़ॉल ऑफ काबुल बहुत जल्द हो जाएगी। ये जो फ़ैसला है ये तालिबान हुकूमत या तालिबान की जो नुमाइंदे हैं वो करेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि तकरीबन 70 से 80% इलाके के ऊपर तालिबान का असर रसूख कायम है और इसके साथ साथ जो अफ़गान नेशनल आर्मी है उसके अंदर ये सकत नहीं है कि वो अपने आप ये काम कर सके। फिर इसके अलावा आपने ये देखने में भी देखा है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वो उसके जो ज़्यादातर लोग हैं वो दोहरी शहरियत के मालिक थे और वो उसकी बुनियाद के ऊपर अफ़गानिस्तान छोड़ चुके हैं। इस वक्त जो हुकूमत वहाँ बैठी हुई है वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है इस लिहाज से कि जिसके ऊपर इस वक्त कि जो अफ़गानिस्तान की जंगी फरीक हैं वो इस बात पे इत्तफाक कर सकें। तो फॉल ऑफ काबुल एमिनेंट है, लेकिन ये शायद उस तरह ना हो जैसे कि पहले, क्योंकि इस वक्त 2 मसाइल हैं जो अमेरिका के लिए और बाकी जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनके लिए एक बड़ा मसला बनेगी। सर फ़हरिस्त तो ये कि अफ़गान नेशनल आर्मी का जो बजट है वो अमेरिकन आर्मी के बजट से आता है, तो ये इसका ताने बाने अगर अफ़गान हुकूमत तब्दील होती है तो उसके अंदर क्या होगा। इसके अलावा जो शुमाल के अंदर जो इलाका जाते हैं उनके साथ किस किस्म के जो हैं माहिदे किए जाएंगे, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन इसके बाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो बैनुल अक़वामी अनासर के ज़रिए, यानी कि आइज़ अल-कायदा या जैसे पाकिस्तान के लिए TTP या इसके साथ मुंसलिक मुख्तलिफ ग्रोह। तो यही वजह है कि इस वक्त फॉल ऑफ काबुल अनकरीब है। ठीक है। कौमी सलामती के जो इजलास है उसमें ये भी कहा गया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और अगर हालात अफ़गानिस्तान में ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके असरात फिर पाकिस्तान पे पड़ते हैं। जहाँ काबुल के हवाले से अमेरिका अपने ख़दशात का इज़हार करता रहा है, वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो काबुल पे कब्ज़ा होगा वो नहीं करेंगे। आया तालिबान का काबुल पे कब्ज़ा करना कितना ख़तरनाक आप समझती हैं कि साबित होगा? नहीं, देखें, हमें कुछ चीज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ पे देखना होगा। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अफ़गानिस्तान में 2 जंगी फ़रीक थे, एक अमेरिका और उसके हामी और दूसरी तरफ तालिबान और उनके हामी। अब जब एक जंगी फ़रीक वहाँ से जा चुका है और उनका इनखला हो चुका है तो ज़ाहिर है दूसरी जंगी फ़रीक वो अपनी जगह संभालेंगे।
فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے لیے آیا تھا، جبکہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے افغانستان میں وہ سیاست کے لیے چل رہی ہے، وہ کابل کے لیے چل رہی ہے۔ اب کابل کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ فیصلہ بالخصوص افغانوں نے اپنے لیے خود کرنا ہے، کیونکہ جس بات کا فیصلہ جو ہے افغان حکومت، افغان عوام وہ کریں گے۔ ابھی بھی میرے خیال سے مذاکرات کے جو راستہ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ ملا ضیف کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، جو طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی بھی کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ، اگر تو وہ اپنے مذاکراتی عمل کے ذریعے یہ چیزیں طے کر لیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مذاکراتی عمل کے ذریعے یہ باتیں طے نہیں کرتے تو پھر امریکہ کا اور بالخصوص ان کے تمام تر حامیوں کا افغانستان کے اندر تمام تر اثر و رسوخ جو ہے وہ ایک دم ایک سٹینڈنگ ہالٹ کے اوپر آ جائے گا۔ اور یہ جنگ کیونکہ سیاست کی ہے، دہشت گردی کی نہیں ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور بنے گا، کیونکہ اگر اس کے بعد وہ گورنمنٹ ان ایگزائل بناتے ہیں تو تمام معاہدے جو امریکہ اور اس کے ساتھ مختلف ایڈ ایجنسیز کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ وہیں کے وہیں رک جائیں گے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ تمام جو روابط ہیں ان کو ختم کر لیا جائے، وہ تمام سٹرکچرز جو افغانستان میں پچھلے 10 سال میں بنے ہیں ان کو ایک جو ہے ہالٹ پہ لے کے آیا جائے، تو شاید یہ ایک مختلف نوعیت کی صورتحال بنے۔ پاکستان کے لیے یقینی طور پہ خدشات ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ نئی لہر مہاجرین کی پاکستان کی طرف آئے، آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے آپ کے ملک کے لیے استعمال کی جائے، اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ اس جنگ میں جو ایک سیاسی جنگ ہے افغانستان میں اس کے اندر آپ فریق بنیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے امریکہ کو جو اڈے ہیں ان کو دینے سے انکار کیے۔ اب مسئلہ پیچھے یہ رہ جاتا ہے کہ اگر امریکہ بحر عرب سے یا ہندوستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے آپ کی فضا کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس وقت کیا آپ ایئر لاکس ان کو دیں گے، یعنی کہ ہوائی راستے ان کو آپ ان کے لیے وہ کھلے رکھیں گے؟ اور اگر آپ کھلے رکھتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا ایک نئی ہوائی جنگ افغانستان کے اوپر ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہوتی بھی ہے تو پھر بھی بالآخر آخری سوال یہ ہوگا کہ زمینی طور پہ کون سی فوج اس پر قبضہ کرے گی، کون سی فوج، کون سے گروہ وہاں جائیں گے؟ صحیح، اس پہ آگے جا کے ہم لوگوں نے بات کرنی ہے، اس پہ کویسچنز ہے آپ سے کرنے میں نے، لیکن یہ بتائیں کہ ہم دنیا کو جو ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے اور وہ کسی قسم کے گروہ کو جو ہے اس کا حصہ نہیں ہوگا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان ہو، فوج ہو یا کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی بھی ہو تو وہ نیوٹرل کام کرنے ہم ان کو دیں گے؟ کیا پاکستان کا پیغام دنیا جو ہے وہ مان رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات، جیسے میں نے کہا، پاکستان کے جائز مفادات اور تحفظات ہیں افغانستان کی سلامتی کے ساتھ۔ پاکستان کے ساتھ جو افغان سرحد موجود ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں پشتون ہیں، اور یہاں ہی امریکہ نے پچھلے 10 سال جنگ لڑی۔ اب اگر اس کے بعد اندرونی معاملات میں، جس میں آپ اس وقت کوئی حصہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں، اگر اندرونی معاملات میں ایک نئی افغان حکومت آتی ہے جو طالبان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے، یہ فیصلہ بالآخر بین الاقوامی دنیا کا ہے، جو یہ تمام چیزیں چھوڑ کے چلے گی، جنہوں نے سیاست کے اوپر یا سیاسی مذاکراتی عمل کے ذریعے نئی حکومت کی تبدیلی یا ٹرانزیشن نہیں کی۔ اور ایسی صورت میں آپ نے تو بہرحال بہتر جو ہے ہمسایہ تعلقات رکھنے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان زیادہ جو ہے ڈی سٹیبلائز ہو، اس میں خانہ جنگی یا انتشار ہو، تو آپ تو ظاہر ہے جو بھی افغانستان کی حکومت ہوئے گی آپ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں گے۔ نہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان کے خلاف جنگ کر سکیں، نہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس پوزیشن کے اندر کھڑے ہوں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ بالآخر افغانستان کے اندر افغانستانی عوام کا ہے، اور وہاں جو گروہ موجود ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، یہ دہشت گردی کی جنگ نہیں، سیاست۔ جب سے یہ وار اینڈ جو ٹیرر ہے وہ شروع ہوئی ہے بارڈر کے اس پار، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مخالف گروپس جو ہیں وہ فنکشن کرتے رہے ہیں، وہاں سے اٹیک بھی ہوتے رہے ہیں اور پھر ان کی پشت پناہی بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اگر طالبان کی حکومت آتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے آنے کے بعد یہ خطرہ جو ہے کس حد تک برقرار رہے گا؟ دیکھیں، خطرہ تو ضرور برقرار رہے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اثر و رسوخ ریاست افغانستان کا کم ہوگا، وہاں افغانستان کی سرزمین، بالخصوص وہاں موجود مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کے تانے بانے وہاں موجود رہیں گے، اور یہ گروہ وہاں ہیں۔ اب ہم کہیں کہ آئیزس افغانستان میں نہیں ہے، القاعدہ افغانستان میں سے ختم ہو گیا ہے،
یا TTP وہاں موجود نہیں ہے یا بلوچ دہشت گرد وہاں موجود نہیں ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اس میں بھی حقیقت ہے کہ جو ہندوستان کی NDS ہے، ہندوستان اور افغانستان انٹیلیجنس جو ہے، یہ ان کو بہت حد تک جو ہے پشت پناہی کرتی رہی ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ کتنی حد تک جو طالبان ہیں وہ اپنا سرسٹھوک قائم کرتے ہیں، کتنی حد تک وہ اپنی اس ریاست کو مستحکم کرتے ہیں، اور کتنی حد تک افغانستان سرزمین کے اوپر وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اندرونی طور پہ خانہ جنگی ضرور ہوگی، کیونکہ یہ جو گروہ ہیں یہ عام گروہ نہیں ہے، یہ بھی دہشت گرد گروہ ہیں، اور دہشت گرد گروہ کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کی پشت پناہی ہے۔ تو جنگ تو ہوگی، خطرات بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے یہ کم خطرات ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ایک جنگی فریق کے جو اس وقت 10 سال سے امریکہ کے خلاف جو ہے جنگ لڑتا رہا ہے، اس کا تمام تر رخ جو ہے کابل کے بجائے آپ اسلام آباد کی طرف کر دیتے، یا کابل کے بجائے کوئٹہ کی طرف یا KPK کی طرف کر دیتے۔ تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن یقینی طور پہ تمام فیصلوں کی موجودگی میں یہ واحد فیصلہ تھا جو آپ کے لیے مناسب تھا کہ آپ افغانستان کی جنگ کے اندر فریق نہ بنیں۔ پاکستان افغانستان کے امن میں فریق بننا چاہتا ہے، پاکستان افغانستان کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ جی بالکل، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بولا بھی ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں تو 30 سے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر ایک بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز یہاں پہ آتے ہیں پاکستان، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جو 90% جو فینسنگ کا جو کام ہے وہ بھی مکمل کر دیا ہے۔ پھر بارڈر سیل کرنے کی اگر بات کریں تو پرائم منسٹر نے بھی اس حوالے سے کلیئرلی بول دیا کہ حالات خراب ہوتے ہیں تو بارڈر سیل ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں، مہاجرین کا آنا تو ہمیں یہ توقع ہے کہ مہاجرین آئیں گے۔ اب ان کی کیا شرح ہوگی یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ کتنی حد تک خانہ جنگی ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے اس حد پہ منحصر ہے کہ کتنی حد تک وہاں غذا کی قلت ہوتی ہے، کتنی حد تک یہ منحصر ہے کہ وہاں تجارت کی قلت ہوتی ہے، باقی چیزوں کے، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ تبدیلی جنگ کے ذریعے ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی تو یہ آسان نہیں ہوتی، خون ریزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اب آپ 1999 کا پاکستان نہیں اور نہ ہی 1980 کا پاکستان ہے۔ آپ اس وقت اگر کوئی بھی افغان مہاجر آئے گا تو آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یا تو وہ افغانستان کی سرزمین میں پاکستان افغانستان سرحد کے اندر، افغانستان کی سرحد کے اندر ان کے کیمپس بنائے جائیں اور بین الاقوامی دنیا اس کے لیے تیاری کرے، کیونکہ اگر یہ خانہ جنگی متوقع ہے تو اس انسانی جو ایک مصیبت ہے جو دیکھنے میں ہر علاقائی ملک اس وقت دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کرے۔ اگر آپ سیریا کے اندر چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں تو آپ نے سیریا کے لیے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے جو بھی افغان آتے رہے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ ان کو مہاجر نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتصادی ضرورت کی وجہ سے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک افغان پاکستان آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ اقتصادی ضرورت کے لیے آتا ہے۔ روزانہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان پاکستانی سرحد سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، جن میں سے 99% کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں۔ لیکن اگر وہی افغان یہاں سے یورپ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ مہاجر ہے، کیونکہ وہ اقتصادی ضرورت کے لیے نہیں جا رہا بلکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں UNHCR، اقوام متحدہ اور ان کے ساتھ منسلک مختلف ایجنسیوں سے بڑی واضح طور پہ اور دو ٹوک طریقے سے کرنی ہوئیں گی کہ اگر یہ مہاجر پاکستان میں آتے ہیں تو آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک مہاجر جو پاکستان آئے گا آپ اس کو $30 سے $80 دیں سالانہ، اور اگر وہی مہاجر جو ہے یورپ جاتا ہے تو آپ اس کو $1500 یا €1500 یا £1500 جو ہے ماہانہ دیں، کیونکہ کیا وہاں ایک افغان کی ضرورت مختلف ہے، یہاں ایک افغان کی ضرورت مختلف ہے۔ اگر تو یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ مہاجر ہے اور وہ جنگ کے خطرے اور جان کے خطرے کی وجہ سے وہاں جگہ چھوڑ کے آ رہا ہے تو اس کو وہی سہولت ہونی چاہیے، اور حکومت پاکستان کی بھی اسی طرح مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس 30 یا 40 لاکھ سے زائد افغان ہیں اور ابھی تک بین الاقوامی دنیا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کو اسی طرح پورا کیا جائے۔ ہمارے پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان کو پاکستانی جو ہے قومیت دے دیں، لیکن پاکستانی قومیت تو اس بات کا حل نہیں، کیونکہ یہ ایک جنگ مسلسل ہے جو پچھلے 30 سال سے افغانستان میں جاری ہے۔ جب تک کہ ایک واضح حل نہیں ہوتا افغانستان کے لیے، افغانستان کو مستحکم نہیں کیا جاتا، آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے جو علاقائی ملک ہیں ان کی طرف مت جائیں۔ اگر ہم خطرات کی بات کریں جو پاکستان کو ضیعت ہے پاکستان کے حوالے سے،
تو جو سب سے بڑا خطرہ ہے یہ ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے پاکستان کے کردار سے خوش نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس نے ناراض رہنا ہی ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو کیا ہو سکتا ہے، اور اس خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے، ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے یہ سٹانس جو بھی لیا ہے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں فریق نہیں بنیں گے، اس سے کچھ بین الاقوامی طاقتیں ناخوش ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ تمام بین الاقوامی طاقتیں جو اس وقت آئیزس اور القاعدہ کی پشپنائی کر رہی ہیں، یا ٹی ٹی پی کی یا بلوچ دہشت گردوں کی پشپنائی کرتی رہی ہیں، وہ شاید اپنی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کریں، تو آپ کو شاید دہشت گردی کے اندر اضافہ نظر آئے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو جو سی ٹی ڈی سٹرکچرز ہیں آپ کے، ان کو جو ہے واضح طور کے اوپر ایک مینڈیٹ دینا ہوئے گا، اور ان کے اس مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر ان کی مدد بھی کرنی ہوئے گی، سیاسی طور پہ، معاشی طور کے اوپر، سب سے بڑھ کے قومی طور کے اوپر، تاکہ آپ اپنے ملک کو محفوظ کر سکیں، اور آپ آئندہ کی جو تیسری جو دہشت گردی کی لہر ہے، یا چوتھی دہشت گردی کی لہر، آپ اس کے اندر فریق نہ بنیں۔ پارلیمنٹ کو جس طرح سے بریفنگ دی گئی، پھر اب کچھ دن بعد ظاہر بات ہے ایک اور بریفنگ ہوگی، جو نکات سامنے آئے ہیں، جو یہاں پہ جو اہم نکتہ ہے جس پہ میں آپ سے رائے لوں گی کہ پاکستان کی گردن جو ہے اس میں دنیا جو ہے وہ شکنجے میں اس کو کس رہی ہے۔ پھر پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ اب یہ پریشرائز کرتے کرتے کوئی نیگیٹو صورتحال آپ سمجھتی ہے نظر آ رہی ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کی طرف سے؟ دیکھیں یقینی طور کے اوپر، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے قومی مفادات میں امریکہ اور بین الاقوامی دنیا کے خلاف، ان کے نقطہ نظر کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس بات کی منہ بولتی تصویر ہے کہ آپ کے اوپر نہ صرف سینکشنز لگیں، آپ نے جیسے دیکھا ہو کل ہی آپ کو جو ہے بچوں کو جو ہے مطلب بچوں کے چائلڈ سولجر بنانے کے اوپر آپ پہ سینکشنز ڈال دی گئی ہیں، آپ کا نام اس کے اندر ڈال دیا گیا، جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں کسی بھی جو ہے غیر ریاستی گروہ کے لیے۔ اسی طرح آپ کے اوپر اس قسم کی سینکشنز ہوئیں گی، فیٹ ایف بھی آپ کے اوپر اپنا پریشر جاری رکھے گا، آئی ایم ایف بھی آپ پہ اپنے پریشر جاری رکھے گا، کیونکہ وہ اقتصادی اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں وہ ایک طرف تو آپ کو افغانستان سے سامنا کرنا پڑے گا، دوسرا جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر کریں گے۔ اور ایسی صورتحال میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، اپنے لیڈران کو، سیاسی اور عسکری لیڈران کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر آپ کو کچھ قومی فیصلے کرنے ہوں گے، اور وہ قومی فیصلے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنی باقی علاقائی طاقتوں کو ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ افغانستان کا صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا، بین الاقوامی سلامتی کا مسئلہ تھا، جس کی قیمت پاکستان نے اپنے خون سے دی ہے۔ سو بین الاقوامی سلامتی کے لیے آپ پچھلے 30 سال سے یہ قیمت اور یہ خون ادا کرتے رہے ہیں۔ اب اگر دنیا کو افغانستان کے اندر سلامتی چاہیے، اور چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، تو ان کو بھی اجتماعی طور کے اوپر کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ ایس سی او کا فورم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو چین کے ساتھ جو آپ کا چین اور روس کے ساتھ جو طالبان کے ساتھ اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر آپ جان ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ زور دے سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے بھی ایرانین فارن منسٹر جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، اور یہ مختلف جو چیزیں ہیں آپ کو دیکھنی ہوگی، کیونکہ بہرحال افغانستان کا مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، اور بین الاقوامی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری اپنی ہمت کے مطابق اٹھانی چاہیے۔ پاکستان نے اپنی ہمت سے بڑھ کر اس کی قیمت ادا کی ہے، ہر لحاظ سے، اپنے خون سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک کو معدل الزام ٹھہرانے سے افغانستان کی صورتحال بہتر نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے سب کو اجتماعی طور پہ کچھ فیصلے بھی کرنے ہوں گے اور کچھ اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر ماریہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ اس ایشو پہ مزید ہم بریک کے بعد بات کریں گے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل امجد شعیب صاحب۔ سر، آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔
سر جس طرح یہ عسکری اور سول قیادت کا جو قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہوا، یہ دونوں یہاں پہ موجود تھے، بڑے خوشگوار موڈ میں، بڑے اچھے انداز سے وہاں بات ہوئی. پارلیمنٹ جو ہے اس کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان کو بیرونی کون سے خطرات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ خطے میں حالات بڑا تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہر آئے دن جب صورتحال میں کچھ تبدیلی آتی ہے تو اس پہ نئی چین گوئیاں، نئی قیاس آرائیاں اور نئی ریومرز چل پڑتی ہیں. جب یہ افواہ بازی میں کام پھنس جاتا ہے تو غلط فہمیاں، کوئی کہہ رہا ہے دے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں دے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم نے زمینی راستہ کیوں دیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے دیا ہی نہیں. پھر یہ کہ بس اب طالبان جو ہیں وہ قبضہ کرنے والے ہیں. خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت خراب بھی ہے اور اس پہ کنٹرول بھی کسی کا نہیں اور وہ پھیل رہی ہے. تو یہ بڑی مشکل ہے کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر کیا کریں. جب آپ کے عوام پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس کا، کیا پاکستان کچھ کر بھی رہا ہے، طالبان آ گئے تو پھر کیا ہوگا، ریفیوجیز آ گئے تو پھر کیا ہوگا. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ افواہوں کی شکل میں ادھر ادھر پھرتی ہیں. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ کم از کم آپ اپنی جو نیشنل لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ پارلیمنٹرین جو ہیں آپ کے، ان کو آن بورڈ لیں تاکہ ایک تو افواہ ترازی اور ایک دوسرے کے اوپر ایسی باتوں پہ جو کہ جن کا سیکورٹی سے تعلق ہے اس کے اوپر یہ سیاست نہ کریں. کوئی حکومت کے اوپر کی چلو چل رہا ہے، کشمیر کا سودا ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ ہمارے قومی مفادات کے خلاف ہیں باتیں. لہذا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو اصل حقائق سامنے رکھے جائیں اور یہ پارلیمنٹرین جو ہیں کم از کم اس چیز پہ سیاست نہ کریں، عوام میں افواہیں پھیلنے کا ذریعہ نہ بنے اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اچھی تجویز ہے تو وہ دیں. تو اس لحاظ سے یہ صورتحال جیسے جیسے بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی مزید ہمیں ان کی بریفنگ وغیرہ کرنی پڑے، لیکن اس اسٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی پہلے ہو جانی چاہیے تھی بریفنگ. یہ بہرحال لیٹ ہوئی لیکن دیر آئے درست آئے. سر ابھی آپ نے کہا کہ بریفنگ ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی بریفنگز جو ہیں وہ ہونی چاہیے ٹائم ٹو ٹائم؟ بالکل، یہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنے کے لیے قومی معاملات پہ، سیکورٹی معاملات پہ اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، وہ حقائق نہیں جانتے ہوں گے تو وہ پھر مشاورت بھی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی مشورہ دے نہیں سکتے، آپ کو جو کچھ بات چیت کریں گے اس کا تعلق نہیں ہوگا زمینی حقائق سے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً بریفنگ دی جائے تاکہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. پارلیمنٹرین جو ہے ان سے رائے لی جائے تو وہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی رائے دیں. لہٰذا میرا تو کہنا یہی ہوگا کہ یہ سال میں دو ایک دفعہ ان کو بریفنگ دے دینی چاہیے، 2-3. اچھا سر، افغانستان سے ہم دیکھیں تو یہ جو سپر پاور ہے اس کا انخلا جو ہے ویتنام کے بعد دوسری بڑی پسپائی ہے. بگرام ایئر بیس بھی جس طرح افغان فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ جو خطے میں ایک پکچر بن رہی ہے، پاکستان کہاں ہے، کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کے پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے؟ اس میں ہمیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ امریکی فوج یہاں پہ تھی، مذاکرات کا پروسیس چل رہا تھا، امن کی بات ہو رہی تھی، تو ہماری بھی ایک ریلیونس تھی کہ ہم طالبان کے اوپر ہمارا کچھ انفلوئنس تھا. تو ہم طالبان کو کہتے تھے کہ بھی آپ بات چیت کریں اور ہماری کچھ تھوڑی مان لیتے تھے، کبھی نہیں مانتے تھے. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی انفلوئنس نہیں تھا مریم کو دکا دینا اس کے علاوہ ہمارے کو بات، لیکن ایک ریلیونس تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کو بھی ہماری بڑی ضرورت تھی، اس وجہ سے کہ ہماری وجہ سے، ہماری کوششوں سے ہی طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات چلتے تھے. اب جب امریکہ نکل گیا، اس کو افغانستان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی امن کی، یا کوئی اس کی خواہش نہیں ہے کہ امن آئے، وہ سمجھتا ہے جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی اس کا وہ تعلق واسطہ نہیں رہا. تو پاکستان کی اب جو بھی اہمیت اور جو کچھ ہے افغانستان میں امن لانے کے نقطہ نگاہ سے، وہ ساری اہمیت ہماری اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ ہے. رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، اس وجہ سے کہ ہمارے ہمسایہ میں برابر میں ہمارے بارڈر ملتے ہیں. کل کو کوئی مسئلہ آئے تو چاروں ملکوں پہ افیکٹ آ سکتا ہے.
تو اس وجہ سے اب ہماری امن لانے کے لیے ریلیونس جو ہے وہ ان خطے کے ممالک کے ساتھ ہے، اور خطے کے ممالک کو بھی پاکستان سے 100% توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہمارا انفلوئنس اگر طالبان پہ تھوڑا بہت ہے تو باقی تو سارے دھڑے جو ہیں ان پہ تو ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. جتنے بھی اور آپ ان کو لے لیں، ہزارہ ہے کمیونٹی وہ لے لیں، ناردرن الائنس کے لوگ لے لیں، تاجک ہیں، ازبیک ہیں، اگر ان پہ کسی کا انفلوئنس ہے تو وہ رشیا کا ہے. سو کسی پہ چائنا کا ہے، کسی پہ رشیا کا، تو سارے مل کے کام کریں گے تو پھر سب کی ایک دوسرے کی وجہ سے ایک ریلیونس رہے گی، اس میں پاکستان کی بھی اہمیت رہے گی. ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کی پیچھے کوئی اہمیت رہ جاتی ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنا دفاع کریں کہ ہماری طرف نہ کوئی دہشت گرد آئیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے سر، ایک تو یہ اجلاس ہوا، کچھ نکات جو سامنے آئے ہیں، کچھ باتیں جو سامنے آئی ہیں، اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جس طرح کہ وہاں پہ ایک افغانستان میں متحارب جو گروپس ہیں وہ متحرک ہیں، تو اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت بنتی ہے، اس کو پاکستان ویلکم بھی کرتا ہے، تو ہم پہ تو ویسے ہی مغربی دنیا کا بہت پریشر ہے، تو یہ پریشر مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ پاکستان تو ویلکم نہیں نہ کر رہا، ہمارا سٹاف یہ ہے کہ طالبان کو طاقت کے بل بوتے پہ حکومت نہیں بنانی چاہیے، کابل پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا سیاست، یہ باقی دنیا کا بھی یہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط حکومت افغانستان میں بنے، اور وہ تبھی بنے گی جب اس میں سب لوگ اتفاق رائے سے کوئی حکومت قائم کریں گے، کوئی مل کے فیصلہ کریں گے. اگر صرف طالبان بنا لیں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ تو پھر ازبک بھی کوئی اپنی ملیشیا بنا کے ان کے خلاف لڑتے رہیں گے، تاجک بھی لڑتے رہیں گے، ہزارے بھی لڑتے رہیں گے، کیونکہ پہلے کی طرح جس طرح طالبان کی حکومت تھی پہلے بھی، تو وہ کابل آس پاس تو تھی لیکن پنجشیر ویلی اور اس ناردرن علاقے میں نہیں تھی ان کی. تو آج بھی اگر یہ کام اسی طرح ہو تو ملک سٹیبل نہ ہوا نا. ملک میں تو پھر حکومت وہ ہونی چاہیے جس کی ہر کونے کے اوپر ریٹ ہو، اس کے سارے افغانستان کے اوپر ریٹ ہو. اگر یہ ریٹ نہیں ہوگی، کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناردرن الائنس کے لوگ جو ہیں تاجک اور جو ازبیک ہیں، یہ پختونوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے. ہم دو مختلف گروپ ہیں، دو مختلف ایتھنک سوسائٹیز ہیں. ہم تاجک ہیں، ازبیک ہیں، ہماری زبان مختلف ہے، مختلف، اور یہ پختون ہیں، تو پھر افغانستان کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. سو اس لیے وہاں پہ وہ حکومت چاہیے جس میں تاجک بھی، ازبک بھی، پختون بھی، ہزارہ، یہ سارے مل کے فیصلہ کر کے مطمئن ہو کہ بھی ہم نے یہ اکٹھے کام آگے کرنا ہے. تو پاکستان کسی بھی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا جو کسی نے بھی اکیلے خود قبضہ کر کے بنائی. مطلب جیسے 90s میں طالبان آئے تھے، اس طرح اگر طالبان حکومت بناتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا؟ جی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سر. سر اب ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں جس طرح سے کرائسس ہیں، آپ نے بھی بیان کیا ہے، اسپلنٹر جو گروپس ہیں وہاں پہ وہ مضبوط ہوئے ہیں. پھر ہم بلوچستان یا جو ناردرن یہ ہے وزیرستان ہمارا ہے، نارتھ وزیرستان، ان میں کاروائیاں جو ہے وہ تیز جو ہوئی ہیں. یہ خطرناک بات ہے. اسپلنٹرز گروپس کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان میں اگر دیکھیں تو کوئی فورس نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان آتے ہیں تو یہ جو گروپس ہیں ان کو یہ کنٹرول کر پائیں گے؟ نہیں، ان کو نہیں کر سکیں. جب آپ کی رٹ پورے علاقے پہ نہیں ہے تو جہاں رٹ نہیں ہے وہاں وہ دہشت گرد گروپ جو ہے ان کو ایک سیف سینکچریز مل جاتی ہیں. اگر آپ کی عملداری سارے ملک پہ ہوگی تو پھر ٹیررزم نہیں ہوگا وہاں سے. تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ حکومت چاہتے ہیں جس کا اختیار پورے افغانستان کے اوپر ہو. اگر وہ نہیں بنتی طالبان کی ہو یا کسی کی بھی، تو اس کا جب پورے افغانستان کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہوگا تو ہمیں تو پرابلم رہے گی اسی طرح کی. آج بھی یہی مسئلہ ہے. جب ہم اشرف غنی حکومت کو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کے علاقے سے ہمارے اوپر حملے کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو ریٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ، دیہی علاقوں میں تو طالبان کی ریٹ ہماری تو ہے نہیں. تو ریٹ جس کی ہو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا، تاکہ ہم اسے کہیں کہ بھئی تیرے علاقے سے یہ ہو رہا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں. طالبان یہ نہیں کر سکیں گے. طالبان کے پاس پنجشیر ویلی وغیرہ یہ علاقے پہلے بھی نہیں تھے ان کے پاس جب ان کی 5 سال حکومت رہی ہے. بالکل 90% پہ ان کا قبضہ تھا، 10% پہ نہیں تھا. ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 90s والا جو ہے وہ پھر وہی انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ازبک، تاجک، ایک طالبان کی پشتون فورس جو ہے ملیٹنٹ فورس، اس کے خلاف صفے آرا ہوں گے. لیکن سر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جو افغانستان میں ہے طالبان، اب شمالی علاقوں میں ازبک، تاجک جو کمانڈر ہے وہ لگائے جا رہے ہیں.
پھر اسی طرح سینٹرل افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ شیعہ ہزارہ کمانڈر وہ بھی لگائے گئے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے جو ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو آج کی حکومت ہے اس میں ناردرن الائنس کے لوگ یعنی ناردرن افغانستان کے لوگ وہ ان کو بھارت سپورٹ کرتا رہا ہے اور وہ سارے بڑی کی پوزیشنز میں بیٹھے ہیں. عبداللہ کو دیکھ لیں, عمر صالح دیکھ لیں, عمر اللہ صالح وائس پریزیڈنٹ ہے, آپ حنیف اتمار کو دیکھیں, یہ سارے لوگ اشرف غنی کے علاوہ اکثر لوگ ہیں وہ شمالی علاقے سے ہیں. لہٰذا آج وہ اپنا دفاع مضبوط کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان قابض ہو جائیں گے کابل پہ, لیکن انہوں نے مزاحمت کرنی ہے, لڑنا ان کے خلاف. لہٰذا وہ گورنر اپنی مرضی کے سیکورٹی کے لوگ وہ سارے وہاں ڈال دیں. کاغذ دے دیے مریم, کاغذ دے دیے وہ دونوں ان کو بھائی. ہلو جی سر بولیں. تو اس وجہ سے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے تو وہ ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں تاکہ کل کو جنگ ہو تو وہ اپنی سیف سینکچریز ان کو مل سکیں, وہاں سے وہ اپنی ملیشیا تیار کر کے تو طالبان کے خلاف لڑیں. آج بھی وہاں پہ بھارت ہتھیار تقسیم کر رہا ہے ازبک لوگوں کو اور ان کو جو تاجک وغیرہ. ٹھیک ہے سر, یہ جو اس سے خانہ جنگی ہوگی اس سے لازم. ٹھیک ہے سر. امریکی یہ جو انخلا کی ہم بات کر رہے ہیں ظاہر بات ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن یہ چیز بھی تو ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ مکمل نہیں کر سکتا امریکہ. جو امریکہ تو اب انٹرسٹڈ نہیں ہے, امریکہ کچھ بھی مکمل نہیں کہا, وہ تو تباہی چھوڑ گیا. وہ تو چھوڑ گیا ہے کہ جب اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ افغانستان میں امن ہو. ابھی اشرف غنی اور عبداللہ اس کے پاس امریکہ گئے تھے. جو بائیڈن نے کہا یہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, یہ آپ خود فیصلہ کریں بھی آپ نے کیا کرنا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ اب افغانستان میں یہ لڑتے مرتے رہیں, جنگ جاری رہے تاکہ یہاں پہ سی پیک وغیرہ ترقی نہ کر سکے. ورنہ تو سی پیک جو ہے اس کی فل پوٹینشیل شروع ہو جائے گی کہ اگر رشیا کنیکٹ ہو جاتا ہے, سینٹرل ایشیا سارا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے گی, چلیں گے سارے یہ کام. ابھی آج اگر یہ صورت حال ہے تو سوائے چائنا کے اور کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا سی پیک کو. تو امریکہ چھوڑ گیا. یہ حالات جو بدل چکے ہیں اس کے بعد امریکہ امن وغیرہ کی کوشش نہیں کر رہا, نہ وہ امن چاہتا ہے یہاں پہ. تبھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریلیونس ختم ہو گیا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ امن لانے کی خواہش رکھتا تو اس کو پاکستان کی ضرورت ہے. جب اس کی امن کی خواہش ختم ہو گئی, چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا اور انہیں ان کو افغانیوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب یہ تمہارا کام ہے, تم کیا کرتے ہو, اپنی حکومت کیسے بناتے ہو, ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب امن نہیں چاہتا افغانستان میں. ورنہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ افغانی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو لڑتے رہتے ہیں. مطلب جو استحکام لانے کا مشکل کام ہے, آپ کا کہنا ہے کہ جو استحکام لانے کا مشکل کام ہے وہ پاکستان, ایران, چائنا ان پہ ڈال کے جا رہا ہے. ہم بالکل نہیں ڈال کے نہیں جا رہی ہے, ہمیں ہماری مجبوری ہمیں کرنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے. بالکل امریکہ کو تو یہ ہمارے مسئلے جو ہے اس سے غرض نہیں. وہ تو خوش ہوگا کہ اگر افغانستان سے رشیا کو تکلیف ہو, افغانستان سے چائنا کو تکلیف پہنچے, پاکستان کو, اسی لیے تو وہ چھوڑ کے جا رہے اس طرح تاکہ یہ سارے تکلیف میں رہیں اور یہ استعمال نہ کر سکیں افغانستان کے تھرو یہ رستہ سی پیک کو نہ لے سکیں. مطلب وہی بات اسی لیے چھوڑ کے جا رہا ہے. جنرل صاحب, یہ وہی بات ہماری ضرورت ہے, یہ افغانستان کے اندر امن لانا ہماری, یہ چائنا کی رشیا کی ضرورت ہے. چائنا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں کی ہوئی ہے. یہ امریکہ کی ضرورت یا اس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ ہم پہ ڈال گیا. نہ وہ تو چھوڑ گیا کہ لڑے مرے. ہمیں کرنا ہے, ہمیں تکلیف ہے وہاں سے کیونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی آئے گی. رشیا کو ڈر ہے کہ وہاں پہ داعش نہ چلی جائے, ایران کو ڈر ہے کہ وہاں پہ داعش نہ آ جائے کیونکہ داعش افغانستان میں موجود ہے. چائنا کو ڈر ہے کہ وہاں سے وہ ایسٹ ترکستان والے نہ آ جائیں, وہ بھی یہاں پہ ڈیسٹیبلائز افغانستان میں وہ بھی نہ آ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ خطے کے ملکوں کی اپنی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ چاہیں گے کہ اس کو امن کا رستہ دکھایا جائے. امن آتا یا نہیں آتا وہ الگ بات ہے, لیکن خطے کے ملکوں کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کرنا چاہیں گے. یہ امریکہ کی خواہش نہیں. امریکہ تو چھوڑ کے اسی وجہ سے گیا کہ آپ سارے پریشان رہے ہیں, آپ کو مسئلہ رہے, تکلیف رہے, آپ سی پیک کو استعمال ہی نہ کر سکتے. سر آپ نے سی پیک کی بات کی. جنرل صاحب یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ دوسری طرف جو سی پیک والا جو ایک سلسلہ ہے اس میں جو باقی چین بن رہی ہے, اگر طالبان کو انسینٹیو ملتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 90s والے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آیا طالبان سٹیک ہولڈر بن پائیں گے؟ سر یہ قصہ مختلف ہے. طالبان کو انسینٹیو دینے سے طالبان طالبان آج بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں کریں گے.
मसला करेंगे वो लोग जो तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। वो समझते हैं कि हम तालिबान के हमायती हैं, हम उनके साथ हैं, और वो मसला कौन करेंगे? वो हज़ारा भी हैं, वो उज़्बेक भी हैं, वो ताजिक भी हैं। ये वो लोग हैं जो आपके खिलाफ मसला करेंगे। मिल गई? हेलो। हाँ जी, बात समझे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तालिबान के साथ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तालिबान जो हैं वो तो उनकी हुकूमत मिल गई तो वो तो अमन कायम करना चाहेंगे ताकि वो हुकूमत कर सकें। ठीक है। वो तो सीपैक से या किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम वो है जो तालिबान को हुकूमत में नहीं देखना चाहते। वो हुकूमत में तभी, अगर तालिबान उनके साथ बातचीत करके उनको भी हिस्सा देके हुकूमत में बिठा लें तो अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा। अगर वो उनको नहीं बिठाते तो वो लड़ते रहेंगे इनके खिलाफ जैसे पहले होता रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पामान।